बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने से आज के दिन तक अगर आप थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का, तो इमरान खान साहब जब जेल से बाहर थे और इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद उनकी दस्तयाब लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थ्रू आउट एजिटेशन की पॉलिटिक्स की बात करती रही है। वो अमरीकी लिखा हुआ ख़त हो जाए मुबैना तौर के ऊपर, या उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से गिराई गई हुकूमत हो, थ्रू आउट एक इल्ज़ामात लगता आया। और ये तमाम फैक्टर्स जो माजी में कुछ दीनी जमातें, कुछ सियासी जमातें जो पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर चलती रही थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकजा करके वो तमाम नैरेटिव इकट्ठे किए, या कह लीजिए कि तमाम कुव्वतों को एट वंस हेड ऑन लिया। एक छोटी सी मिसाल पिछले चंद महीनों से स्टार्ट कर लीजिए कि 8 सितंबर को अली अमीन गंडापुर साहब खिताब करते हैं और मज़ामती बयानिया की बात करते हैं। 28 सितंबर को बात करते हैं, मज़ामती बयानिया की बात करते हैं। 22 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर साहब मज़ामती बयानिया की बात करते हैं। 2 नवंबर को मज़ामती बयानिया की बात और फाइनल कॉल की बात करते हैं। 9 नवंबर अभी जो रिसेंटली सवाबी वाला जलसा हुआ है, एक्सपेक्टेड था कि उस जलसे में आकर ये तमाम तर जो मज़ामत है इसकी फाइनल कॉल या लास्ट कॉल दे दी जाएगी कि व्हाट नेक्स्ट, आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स है क्या, इसमें चीज़ें बज़ाहिर वज़ा हो जाएंगी, इसमें जो एक फ़ोटो है उसमें रंग भर दिया जाएगा कि होने क्या जा रहा है। बट एट वंस ये एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब मज़ामती बयानियाँ बनाते आते हैं, बीच में ऑब्वियसली कुछ इस तरह के आए, हमने देखा कुछ इस तरह के पॉलिटिकल अपसेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के लिए आए कि वो तो लड़ता रहा लेकिन लीडरशिप जो है वो मंजरनामे से गायब होती गई। बट यहाँ पर आकर एक यू टर्न शेख वकास अकरम भी लेते हैं। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, टियर 1 की लीडरशिप है, और वो कहते हैं कि कोई कॉल भी फाइनल कॉल नहीं होगी। जरा पहले थ्रू आउट जरा सुन लीजिए कि शेख वकास अकरम साहब क्या कहते हैं, उसकी जानिब बाद में आते हैं। जरा पहले सुन लीजिए कि कैसे अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो टाइम टू टाइम ये नैरेटिव बिल्ड अप करते आए कि जनाब मज़ामत की सियासत, फाइनल कॉल की सियासत, कफन बांध कर निकलने की सियासत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत है। जरा सुनिए सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब क्या कहते हैं। आप तैयार रहो, आपको कॉल आएगी, उस कॉल पे आपने निकलना है, आगे बढ़ना है, इंशाअल्लाह हकीकी आजादी लेनी है, खून पसीना बहाना है, तन मन धन की बाजी लगानी है। लड़ोगे, मरोगे, मारोगे। एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, आर या पार होगा फिर, और आर या पार में इंशाल्लाह पूरा मुल्क बंद होगा कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी। इस फाइनल कॉल का मतलब ये है कि भाईजान घरों में बता के आ जाना। सबसे पहले मैं तो भी अनाउंस कर रहा हूँ कि मेरे घर वालों को मेरा पैगाम है कि उस फाइनल कॉल वाले दिन जब मैं निकलूंगा तो उसके बाद जब मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा। फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसे भी आना है ये सोच के आना है, क्योंकि हमने पीछे नहीं हटना इसके बाद। यही नवंबर का महीना है, इसमें इमरान खान कॉल देगा, और वो कॉल क्या होगी? वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। अली अमीन गंडापुर साहब की आपने तमाम तर गुफ्तगू सुने तो आप एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं कि जनाब आज फाइनल कॉल, कल फाइनल कॉल, और यही जिस तरह तमाम एनालिस्ट या हम पॉलिटिकल साइंसेस के स्टूडेंट या करंट अफेयर के स्टूडेंट हैं, हम लोग भी ये समझते आए। बट एट वंस शेख वकास अकरम साहब की जरा स्टेटमेंट सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये कोई फाइनल कॉल की बात नहीं है, बहुत सी कॉलें दी जाएंगी, खुदा बेहतर जानता है कौन सी कॉल फाइनल कॉल होगी। शेख वकास अकरम साहब की आप स्टेटमेंट सुने तो लगता ये है कि यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज भी किसी मुज़ाकरात की, किसी बैकडोर की, कोई बातचीत की आस उम्मीद लगाए बैठी है, और ये ऑप्शन अभी ज़ाया नहीं करना चाहती फाइनल कॉल की ऑप्शन, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट जो है वो जो आस उम्मीद लगाए बैठा था कि जनाब फाइनल कॉल होगी, जलसा होगा, एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा, व्हाट्सएवर। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई के लिए अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर रेडी बैठा हुआ था कि किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे। बट यहाँ पर नॉट टू फॉरगेट, मैं सवाबी जलसे में नाज़रीन खुद भी मौजूद था 9 नवंबर को, और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मायूस था। मुझे वहाँ पर लोगों से बात करने के बाद ये महसूस हुआ कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर अली अमीन गंडापुर साहब हो जाएं या बाकी तमाम जो दस्तयाब लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनकी बातों के ऊपर यकीन करते हुए बहुत आगे निकल गया हुआ है और लीडरशिप पीछे रह गई हुई है। इन टॉपिक्स पे आज बात करते हैं। हमारे पहले मेहमान पहले सेगमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शेर अफजल मरवत है। मरवत साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से? जी अल्लाह के एहसान है। सर कैसा रहा आपका सवाबी जलसा? बड़ी तैयारियां थी, उससे पहले बड़ा जोश गरमाया गया, कारकुनान का ट्रेंड्स बने ट्विटर के ऊपर, कैसा जलसा रहा तहरीक इंसाफ का?
عالی شان رہا. لوگوں نے پنجاب حکومت کے راستے بند کیے جانے کے باوجود متبادل راستے اختیار کیے, اور جہاں لوگوں کو متبادل راستے نہیں ملے وہ بیچارے نہ پہنچ سکے. خود میں جلسے کے اخیر میں پہنچا کیونکہ 2 گھنٹے لگ بھگ جو ہیں وہ یہ راستے میں انہوں نے یہ رکھے تھے, راستے بند کیے تھے, اور اس پہ انہوں نے بہت سارے تاریں لگائی تھی اور یہ کنٹینر رکھے تھے, تو ہم نہیں پہنچ سکے ٹائم پہ. لیکن اخیر میں جب سی ایم صاحب کی تقریر جاری تھی, اس کے باوجود جو ہے عوام کا جوش دید نہیں تھا. صرف قیدی 804 سے یکجہتی کے لیے دنیا جہان سے مرد, خواتین, جوان, بزرگ سب آئے ہوئے تھے, اور جلسہ جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے پورے قوم اور دنیا نے دیکھا. مروف صاحب, میں بھی جلسہ گاہ میں موجود تھا اور بہت سارے کارکنان سے آپ کی جماعت کے جو ہیں ان سے میری بات بھی ہوتی رہی, ٹائم ٹو ٹائم ریکارڈ بھی کرتا رہا میں وہاں سے. آپ کے کارکنان کسی ایکسپیکٹیشن میں تھے, کوئی امید لگائے بیٹھے تھے, کیونکہ اس سے پہلے آپ کے سی ایم کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب ملٹیپل ٹائم کہہ چکے تھے کہ یہ فائنل کال دیں گے, کفن باندھ کر نکلیں گے, گھروں والوں کو بتا کے آنا کہ جنازے پڑھا دیں گے, کر دیں. اور ایونچولی شیخ وقاص اکرم صاحب جب سپیچ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کوئی کال فائنل کال نہیں ہوگی, اور جو تنقید کرتے ہیں بلکہ ان کے بھی لتے لے لیے. تو تحریک انصاف کی پالیٹکس ہے کیا اندر کوئی گروپنگ ہے؟ شیخ وقاص اکرم صاحب کوئی اور لائن لے کے چل رہے ہیں, سی ایم کے پی کے کوئی اور لائن لے کے چل رہے ہیں؟ کیونکہ کارکنان تو آئی تھنک کسی احتجاج کی کال کے انتظار میں تھا آپ کا. دیکھیں, کارکنان کو توقع ضرور رہی ہوگی کہ کوئی اسی وقت جو ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ اب نکل کے ہم نے اڈیالہ پہنچنا ہے یا ڈی چوک پہنچنا ہے. یہ پبلک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, لیکن جو اسٹریٹجی بنانی ہے اور جو فائنل کال کی بات سی ایم علی امین خان نے کی ہے یا ہمارے سیکٹری انفارمیشن نے کی ہے, وہ یہ ہے کہ جب فائنل کال ہوگی تو وہ ثوابی کے لیے تو نہیں ہوگی, وہ تو ڈی چوک کے لیے ہوگی. اور یہی بات جو ہے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھائی جا رہی ہے کہ جس طرح انہوں نے ڈی چوک سابقہ دھرنے پہ ہم پہ لاٹھی چارج اور ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ ڈالے, اس دفعہ جو ہے ساری کشتیاں جلا کے آنی ہے تاکہ جو کچھ بھی یہ کرے. لیکن احتجاج چونکہ حتمی ہوگا, ہمارے پاس اس کے احتجاج کے بعد کوئی دوسرے احتجاج کی دلیل نہیں رہے گی, تو لہذا اسی کو کامیاب کرنا ہوگا چاہے یہ کچھ بھی کریں. اور اس لیے جو ہے یہ حتمی کہا گیا ہے کہ چاہے ہمارے ساتھ یہ کوئی بھی رویہ اپنا لے, ہم نے کسی صورت میں ڈی چوک سے ہٹنا نہیں ہے. اور وہ تب ہوگا, آج خان صاحب نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے کہ اس کی تاریخ وہ خود دیں گے. مروف صاحب, آبویسلی تاریخ عمران خان صاحب دیں گے, لیکن خان صاحب نے جیل میں بیٹھے ہوئے ملٹیپل ٹائم ماضی میں بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ عوام نکلیں, پورے پاکستان سے عوام نکلیں. سوابی میں کراؤڈ بہت اچھا تھا, نمبر تھا, لوگ نکلے ہوئے تھے وہاں پہ, لیکن وہاں پر لوگ یہ سوچ کر آئے تھے کہ یہاں سے تاریخ دے دی جائے گی کہ جناب فلاں دن ہم اسلام آباد کی طرف یا پنڈی کی طرف یا لاہور کی طرف ہم یہاں سے مارچ کریں گے یا وہاں پر آگے فردر احتجاج ہوگا. لوگوں کی سوچ کے مطابق تو ہر ایک فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے. فیصلہ وہی ہوگا جس پہ عمل درآمد بھی کیا جا سکے, جس پہ قیادت جو ہیں ان کے درمیان اتفاق رائے بھی ہو, اور جس کو خان صاحب کی آشیرواد بھی حاصل ہو. تو لہٰذا یہ آلریڈی فیصلہ شدہ تھا کہ کراؤڈ کو جو ہے انہوں نے ایک تو ایک یکجہتی کا اظہار تھا اور ایک ابھارنس یا نفرت کا اظہار تھا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف. دوسرا جو ہے اس کراؤڈ کے ذریعے پبلک کو جو ہے موٹیویٹ کرنا تھا کہ خان کے لیے, پاکستان کے لیے اب نکلنا کیوں ضروری ہو گیا ہے. کوئی اب دوسرا آپشن نہیں رہا ہے, نہ کسی آپشن کے قابل قوم کو چھوڑا ہے. آئینی ترامیم کے نام پہ ان لوگوں نے پورے قوم کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے ہیں. اب صرف ایک ہی چیز میں جو ہے نجات ہیں, اور وہ نجات جو ہے جب عوام احتجاج پہ آ جائیں اور تب تک نہ اٹھے جب تک خان رہا نہ ہو, اور خان کی رہائی کے بعد جو ہے ہمارا دوسرا لائے عمل ہوگا, اور وہ ہوگا ان تمام اللیگیلٹیز کو انڈو کرنے کا. مروف صاحب, اس پہ یہ بھی ذرا فرمائیے گا کہ کیا ابھی بھی کوئی کارنر آپ کی جماعت کا, آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا کوئی کارنر کیا ابھی بھی یہ سوچتا ہے کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے ہونے چاہیے اور اس کا کوئی وے بنایا جا رہا ہو؟ ہماری تو یہ سوچ ہے کہ جب آخری دفعہ ہم حتمی کال دینے کے بعد نکلیں گے تو اس کے بعد جو ہے یا تو یہ ہمیں ماریں گے, پیٹیں گے, یا پھر تدفین کریں گے, پارٹی کو جو ہے کچومر نکالیں گے, یا تو ہمارا بیڑا غرق ہوگا اور یا پھر اس نظام کا بیڑا غرق ہوگا.
تو اس سے بہتر ہے کہ اس نوبت آنے سے پہلے یہ عقل کے اوش کے ناخن لیں، اتنا ظلم نہ کریں. کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یعنی اپنی دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے جیلی نظام بنایا ہے، قبضہ حکومت بٹھائی ہوئی ہے، اور جیلی مینیس کے ذریعے یہ جیلی ترامیم ہے. اس طرح تو ریاست تو کبھی اس طرح نہیں کرتی ہے، مافیاز اس طرح کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی آپ لوگ ہوپ فل ہیں، ابھی بھی آپ لوگ ہوپ فل ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات آگے بڑھ سکتی ہے، کوئی ڈیڈ لاک سے آگے آیا جا سکتے ہیں، معاملات چل سکتے ہیں. کہ ہم پاکستانیت پہ یقین رکھتے ہیں، پاکستان میں خلفشار قطعا نہیں چاہتے ہیں. جو خلفشار انہوں نے امپوز کیا ہے، جو پاکستان کی تباہی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس سے ان کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ عقل اور ہوش کے ناخن لیں. اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہمارے اور ان کے بیچ ہماری آئینی جدوجہد کو جس طرح انہوں نے ماضی میں بدست شمشیر، بدست بندوق، بدور بندوق اور آنسو گیس اور لاٹھی چارج اور پولیس اور رینجر کے سہارے انہوں نے دبانے کی کوشش کی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ نوبت پھر آئے، لوگ جو ہیں اس میں زخمی ہو، کوئی مرے، پاکستانی جو ہیں وہ ملک میں خلفشار دیکھیں. بہتر نہیں ہے کہ یہ بیٹھ جائیں، یا تو یہ ہمیں قائل کر دیں کہ آپ کا یہ موقف غلط ہے، لیکن یا پھر ہم ان کو بتا دیں کہ آپ نے یہ زیادتیاں کی ہے. لیکن مروہ صاحب اس کے لیے تو پھر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. آپ ہی میرے شو میں کہہ کر گئے تھے کہ ہمیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. اب جی میرا خیال ہے کہ اگر بات ہوگی تو پھر سب کے ساتھ ہونی چاہیے، انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ، انکلوڈنگ پولیٹیکل پارٹیز، تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں. جی میرا دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز وہ سٹیک ہولڈرز ہیں نا، چاہے وہ قبضہ مافیا کی شکل میں ہیں، لیکن آج نظام نے تو ان کو بٹھایا ہوا ہے حکمران بنا کے، تو لہذا ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا اور ان کو بھی قائل کرنا ہوگا، یا وہ ہمیں قائل کریں کہ جی وہ جو کر رہے ہیں یا ان کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ درست ہے، یا پھر ہم ان کو قائل کریں، یا کوئی درمیانی راستہ نکالے تاکہ سب سٹیک ہولڈر اس پہ راضی ہو جائیں کہ پاکستان مزید اس تباہی، بربادی، خلفشار، طوائف الملوکی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی کے دل میں ریموٹلی پاکستان کی تھوڑی بہت محبت تو ہوگی، کیونکہ ہمارا مقابلہ جن قوتوں سے ہیں وہ تمام قوتیں دنیاوی مقاصد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں اور ذاتی فائدے کے لیے یہ اکٹھے ہیں، اور ہمارا انہوں نے حشر نشر کیا ہوا ہے. کوئی پاکستان کی بقا، آئین کی بالادستی، جمہوریت کے وقار یا زینت اس میں پنہا نہیں ہے. یہ شارٹ ٹرم مقاصد ہیں، اور اس کے حصول کے لیے فلاں کو صدر بنا دیا، فلاں کو وزیر اعظم بنا دیا، فلاں کو MNA بنا دیا، فلاں کو ایکسٹینشن دے دی. بس یہی ان کا گول تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے. لیکن مروہ صاحب اس سے تو پھر اگر مذاکرات کی بات انہی سیاسی جماعتوں سے کرتے ہیں تو آپ تو اسی نظام کو ویلیڈیٹی دے دیں گے نا، کہ یہ آپ ویلیڈیٹ کر دیں گے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر بانی PTI جو ہیں وہ بزید رہے ہیں کہ یہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط طریقے سے حکومت بنی ہے. ویلیڈیٹی تو بات چیت سے تو نہیں ہوتی ہے نا. البتہ اگر کوئی ڈکلیریشن آ جائے اور ہم مان لیں کہ ہاں جی یہ فارم 47 کے MNAs کو ہم مانتے ہیں، تو تب ویلیڈیٹی ہوگی. اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریس اس پہ بات ہی نہ کی جائے. بات ہوگی، ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ان کو بتائیں گے کہ جی یہ آپ کا فارم 47 کا MNA کہاں سے آیا. ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ آپ جو سپریم کورٹ میں فلاں فلاں مرضی کے ججز لگوانے کے چکر میں آئینی ترامیم کی شکل میں عدلیہ کی آزادی کے نخرے بخرے کر رہے ہیں، یہ غلط ہے. اسی طرح جو عوام کوئی پکڑ دکڑ ہیں، شتر بے مہار بن چکی ہیں پولیس اور یہ ریاستی ادارے، جس کے گھر میں مرضی ہوتی ہیں گھس جاتی ہیں، جس کی لیے ان کے موڈ میں بن جاتا ہے اٹھا لیتے ہیں. یہ کیا پاکستان سے اچھا تو نہیں ہو رہا ہے؟ جو ریاست، جو حکومت، جو ملک اپنے شہریوں کی بنیادی حقوق کو اسی طرح پامال کرتی وہ صرف دنیاوی مصلحتوں کے تحت، وہ ریاست اور وہ مملکت جو ہیں کبھی اپنے عوام کی دلوں میں جگہ نہیں لے سکتی ہے. تو لہٰذا اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا. مروہ صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی بندہ بات کرتا ہے آپ ہی کی سیاسی جماعت میں سے، آپ کی لیڈرشپ میں سے جو بندہ بات کرتا ہے، لیٹس سٹ ٹوگیدر، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، کوئی سلوشن ڈھونڈتے ہیں.
آپ ہی کے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان تحریک انصاف کے اس کے اوپر کمپرومائزڈ کا ایک لیبل لگا دیتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ آپ کی لیڈرشپ میں کمپرومائزڈ لوگ ہیں؟ میں سیکرٹری انفارمیشن جو ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں اور سی ایم علی امین خان کے ان باتوں کی آج کل کے تائید کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی کبھار میں سوچتا بھی ہوں کہ یہ مقاصد بھی پی ڈی ایم اور ان کے سہولت کاروں نے تمام حاصل کر لیے جی، لیکن جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ حد درجہ زیادہ ہیں. اور یہ کیوں کیا ہے؟ یہ سزا ہمیں جو ملی ہے یہ ان ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ لوگ اگر گالم گلوچ سے باز آ جائیں، ریاست کو گالیاں نہ دیں اور ایک حد میں رہتے ہوئے تشہیر کریں خان کی یا پی ٹی آئی کی، ہم نے کبھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے نام پہ اداروں کو گالیاں دیں. اور آپ یقین کریں یہ جو عید کا کیس خان پہ بنایا گیا یہ بیسیکلی اس ڈیجیٹل جو آپ کہہ لیں ایڈونچرز کے اس ایڈونچر کا جو باہر بیٹھ کے جنہوں نے کردار کشی کی تھی، جرنیلوں کی، ایکٹریسوں کا سکینڈل نکالا تھا، اس کا خمیازہ تھا جو ہمیں بھرنا پڑا. اور آپ یقین کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ریاست پاکستان کو گالی دے رہے ہیں اور لا علمی میں یا ان کو مس گائیڈ کر کے پی ٹی آئی کا لیبل لگا کے یہ بتایا جاتا ہے کہ گویا پی ٹی آئی کا ورکر جو ہیں جو قطعاً غلط ہیں، لیکن جن کو علم نہیں ہے ان کو علم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ناجائز استعمال کی بھی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. خدا را اس سے باز آ جائیں، اس سے باز آ جائیں اور ایسے لوگوں کی پیروی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم سیاست، آئین، قانون کے دائرے کے اندر کر رہے ہیں. بے شک ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈلتے ہیں لیکن ہم جرنیلوں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، ہم فوج کو گالیاں نہیں دیتے ہیں. اور جو لوگ یہ گالیاں دیتے ہیں وہ ان کا غصہ جو ہے وہ پھر پارٹی پہ نکلتا ہے اور وہ ورکر اور لیڈر سب پہ نکلتا ہے. پھر وہ جی سب پہ نکلتا ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یہ ظلم جو ہے اس کی واحد وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں جو ننگے ملت، ننگے قوم ہیں اور پاکستان سے باغی ہوئے بگوڑے ہیں، انہوں نے جو ہے ابیوز کیا ہے. اور سمجھ آنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنا یا ان کے پیغام کو پھیلانا یہ ملک دشمنی بھی ہے اور پی ٹی آئی دشمنی بھی ہے. مرو صاحب میں کچھ نام لے رہا ہوں، ذرا کیٹیگوریکلی ڈیفائن کر دیجئے گا. پاکستان سے باہر تو قاسم سوری صاحب بھی ہیں، شہباز گل صاحب بھی ہیں، اظہر مشوانی صاحب بھی ہیں، زلفی بخاری صاحب بھی ہیں، ملائکہ بخاری صاحبہ بھی ہیں، اور پھر کچھ ولاگر جس طرح کے وہ ایک راجہ صاحب ہیں وہ ہیں، کچھ ایک کینیڈا سے مہدی صاحب ہیں. آپ ان سب کو اس لسٹ میں رکھتے ہیں تمام لوگوں کو؟ میں صرف یہ جو دو آخری نام بتائے نا، راجہ جو ہے وہ بھیک مانگتا ہے، روزانہ بیٹھتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہے میں نے کیس میں 24,000 پاؤنڈ دینے ہیں جی، اوقات ان کی یہی ہے. اور ایک وہ دوسرا بدبخت جو کینیڈا میں بیٹھا ہے اور یہ دونوں کورٹ مارشل ہوئے ہیں، ریٹائرڈ یا ڈسمس شدہ فوجی ہے. ان لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو. باقی جو نام آپ نے لیے وہ تو ہمارے محترم دوست ہیں اور پی ٹی آئی کے اور خان کے ٹائیگرز ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے. یہ وہ دو لوگ ہیں اور 3-4 اور لوگ ہیں. پاکستان کے اندر سے بھی لوگ ہیں کوئی؟ میں آج آپ کے تھرو بتا دوں کہ ہمارے اپنے کچھ لوگ ان کو اطلاعیابیاں کرتے ہیں. ابھی خان سے ملاقات ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پارٹی میں کون لوگ ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. تو پھر وہی کمپرومائزڈ ہوئے جو سہولت کاری کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ بدبخت جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. اب علی امین خان کے خلاف یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، میرے خلاف لگے ہوئے ہیں، اسد قیصر صاحب کے خلاف شاندانہ گلزار، شہریار افریدی، پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب. کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی کردار کشی یہ نہ کر رہے ہو، لیکن خان کی تصویر لگا کے پھر آگے سے یہ پیسے ہنٹتے ہیں. ان بدبختوں کو پہچان لیں
اور یہ لوگ جرنیلوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں, آرمی چیف کو گالیاں دیتے ہیں. اب ہمارا ان کے ساتھ یا فوج کے ساتھ گالم گلوچ کا ہمارا کام کیا ہے؟ بے شک ہم ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں, ان کی ذاتوں پہ تنقید کرتے ہیں, اور لیکن آپ دیکھیں نا, صرف نہیں کہ 9 مئی کی ان کی آپ ٹرانسمیشن دیکھ لیں. 9 مئی کو یہ لگ گیا جی کہ فوج کے دستے پی ٹی آئی کی حمایت میں نکل آئے اور فلاں ہو گیا اور ڈینگ ہو گیا, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے تھے. ان لوگوں سے جان چھڑانی چاہیے, ان کو دھتکارنا چاہیے. ان کی ہیلپ کرنے کے بجائے پی ٹی آئی کے یہاں پہ بے گناہ ورکر پڑے ہوئے ہیں, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. مروت صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین, پاکستان تحریک رہنما شیر افضل مروت صاحب, ان کی گفتگو آپ نے سنی. کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی انہوں نے آپ کے اور میرے سامنے رکھا کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں کہ جن کی وجہ سے آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر جو ہے وہ وکٹمائز ہو رہا ہے. اور مروت صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی آج کھول کر ایک دفعہ پھر سے آپ کے اور میرے سامنے وہ تمام ایسپیکٹس اور تمام فیکٹرز کو رکھا. ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اسی ساری صورتحال پہ بات کرتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف ابھی بھی کوئی ونڈو کھلی رکھنا چاہتی ہے, کیا ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ ایجیٹیشن کے علاوہ بھی پولیٹیکل انگیجمنٹ سے بھی راستے نکل سکتے ہیں, کیا ان کو پولیٹیکل سپیس مل سکتی ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ کہ ثوابی جلسہ اور ثوابی جلسے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اپنے کارکنان جو ہیں ان کا رویہ اور ان کی جو لائن تھی وہ ایک بہت ڈیفرنٹ تھی لیڈرشپ سے کمپیریزن میں دیکھیں تو. انہی ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سمینہ پاشا صاحب ہیں, سینئر اینکر پرسن اور اینالسٹ ہیں, اور ہمارے ساتھ منیب فاروق صاحب ہیں, سینئر اینکر پرسن اور اینالسٹ ہیں. سمینہ صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام رائز, تھینک یو. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ فائن, اللہ کا شکر. سمینہ صاحب ابھی ریسنٹلی لاہور میں ہونے کے باوجود بھی خیریت سے ہیں. اللہ سب کو خیریت سے رکھے. ویسے ناٹ ٹو فرگیٹ وہ اسماگ جو ہے وہ پنجاب سے ٹریول کرتی کیپٹل تک بھی پہنچ گئی ہے. آج یہاں پر بھی حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہے اسماگ کے نا, یہاں پر بھی پہنچ گئی ہے. So true. اینی ویز, ثوابی کا جلسہ آپ نے بھی دیکھا, ہم سب نے بھی, میں تو گراؤنڈ پہ کور بھی کر رہا تھا اس کو. مجھے سمینہ صاحب ایک تھوڑا سا ڈفرنس نظر آیا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے شاید وہ آگے نکل گیا ہوا ہے اور لیڈرشپ ابھی بھی شاید کسی ونڈو کے کھلنے کے انتظار میں ہے. ڈو یو سیکنڈ می آن دیٹ کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ ابھی بھی کسی دروازے کا یا کسی کھڑکی کھلنے کی لیڈرشپ انتظار میں بیٹھی ہے کہ کہیں پر کھلے اور مذاکرات کا معاملہ سٹارٹ ہو؟ جی, میں آپ کی اس رائے سے کافی حد تک اتفاق کرتی ہوں رائے ثاقب, اس لیے کہ بظاہر جو ڈیٹ اناؤنس نہیں کی گئی اور جس کو آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں دوران گفتگو سیکنڈ بھی کیا کہ انہوں نے کوئی ڈیٹ دی ہی نہیں تھی لیڈرشپ کو, اسی لیے لیڈرشپ نے وہ ڈیٹ اناؤنس بھی نہیں کی. اور عمران خان صاحب نے دوبارہ سے کہا کہ وہ خود کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں گے اور چند دن بعد کریں گے, مکمل تیاری کے بعد کریں گے. تو بظاہر مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ عمران خان صاحب شاید پوائنٹ آف نو ریٹرن پر خود بھی ابھی نہیں جانا چاہتے اور اسی وجہ سے ڈیٹ دینے میں کوئی بہت زیادہ جلدی نہیں کرنا چاہتے. اور اس کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں, اس کی قانونی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں, جو کہ اب کچھ کیسز ہیں وہ بالکل کچھ ضمانتوں کے فیصلے ہیں جو آنے والے ہیں. القادر ٹرسٹ میں ممکن ہے کہ سزا سنا دی جائے اور اس کے بعد آگے چل کر ہائی کورٹ سے معطل ہو یا کچھ بھی. توشہ خانہ 2 بھی, توشہ خانہ کا تو ابھی کل لگا ہوا ہے, اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ ضمانت ملتی ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے, ایک قانونی پہلو ہے اس کا, سیاسی پہلو بھی ہے سرٹنلی, جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی جو کل آج گفتگو کی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے, جہاں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے تھرو جو ہے آپ کی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہے جس کا یا تو انتظار ہے کہ کھل سکتا ہے یا میں بھی کوئی بیک ڈور چیزیں کچھ چل رہی ہوں کسی سطح پر. اور پھر ظاہر انٹرنیشنل انگیجمنٹس بھی ہیں, ان کے بھی کچھ نہ کچھ اثرات ہو سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے جس کی وجہ سے یہ فائنل کال نہیں دی, اور وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ معاملات جو ہیں وہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پر اس طرح چلے جائیں کہ جہاں پر جا کے وہ خود بھی پھنس جائیں اور کارکن بھی پھنس جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ڈی چوک کا جو وہ پہلے والا معاملہ بھی تھا, اس کے بعد اگرچہ کارکن بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ تھے, علی امین پہ بہت تنقید ہوئی, سب کچھ ہوا, لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب نے ان کے اوپر اس طرح سے ناراضی کا اظہار نہیں کیا. اور اگر کیا بھی تھا تو وہ رپورٹ نہیں ہوا, اگر کیا بھی تھا تو وہ رپورٹ نہیں ہوا. اور پھر یعنی سب کے سامنے اس طرح سے نہیں کیا نا, بعد میں تو کئی دفعہ پوچھا بھی گیا ان سے کہ بھئی آپ کیا اس پر رد عمل ہے, تو انہوں نے بظاہر تو یہی کہا کہ انہیں اعتماد ہے. اور آج بھی یہی آلموسٹ صورتحال تھی, کیونکہ ثوابی جلسے میں بھی آپ نے جیسے خود کہا کہ کارکن تو کل اس بات کے لیے بالکل پر امید تھے کہ کوئی ڈیٹ آ جائے گی یا اس طرح, لیکن لیڈرشپ نے انحراف کیا. صرف اتنا ہی نہیں کہ کوئی ڈیٹ نہیں دی,
اگر آپ ادروائز بھی دیکھیے تو ان کی جو تقاریر ہیں اس میں آپ کو وہ سختی اب تھوڑی کم نظر آتی ہے رائے، اور اگر آپ ان کا صحیح سے انالیسس کریں تو آپ کو سنجانی والی تقاریر، اس کی باڈی لینگویج اور وہ جو اوور آل اس کا انوائرمنٹ تھا، ماحول تھا، اس کو آپ دیکھیے جی، تو وہ آپ کو ایک اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں ایسا لگ رہا ہے جان بوجھ کر ان کو تھوڑا سا کول ڈاؤن کیا ہوا ہے ابھی تک تحریک انصاف نے. تو لیٹس سی، میرا خیال ہے چند دنوں میں صورتحال مزید واضح ہوگی، لیکن اس بات سے میرے اتفاق ہے آپ کی اس بات سے مجھے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کسی چیز کا انتظار ہے. منیب صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی بالکل. منیب صاحب، لگتا یہ ہے کہ بظاہر تحریک انصاف کی دستیاب لیڈرشپ کسی کھڑکی کے کھلنے کے انتظار میں ہے. کوئی کھڑکی کھلتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بہت شکریہ. دیکھیے، ویسے تو کوئی کھڑکی، کوئی دروازہ کسی وقت بھی کھل سکتا ہے، کیونکہ کوئی ایسا تو نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بالکل سرٹن ہو کہ اس نے ایسا ہی رہنا ہے. لیکن ہمارے سامنے جو انڈیکیشنز ہوتی ہیں ہم نے تو انہی کو دیکھنا ہوتا ہے، اور جو آپ کے سامنے بحیثیت صحافی خبر ہوتی ہے یا کچھ ایسے نقطے ہوتے ہیں جن کو جوڑ کر آپ کو اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ معاملات جا کے در رہے ہیں. تو اگر میں پریکٹیکلی اس وقت دیکھوں تو مجھے کوئی کھڑکی تو کھلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی پاکستان تحریک انصاف کے لیے، بدقسمتی سے. جب میں یہ بات کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو سیاسی فیبرک ہے اس کے اندر کسی جماعت کا نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہونی چاہیے، نہ ہی کوئی تنازع ہونا چاہیے، بلکہ سیاسی جماعتیں آپس میں چلیں، سیاسی اختلاف ضرور رکھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی کا فائدہ اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ تو فرام پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ زی، یہ تو ون سائیڈڈ لڑائی ہوتی ہے نا. کیونکہ بہرحال پاکستان کی مقتدرہ طاقتور ہے اور ہم ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں، تو جو ظاہری بات ہے نیشنل سیکیورٹی اپریٹرز ہے وہ تو طاقتور ہوگا. سو اس وقت جو چیز پاکستان تحریک انصاف کے پارٹ پر ہے، وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ایک یہ ایشو بھی آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پوزیشن میں ہے جہاں آپ کے پاس نا ایک لیوریج ہوتی ہے، ایک لیوریج کریٹ آپ کر لیتے ہیں کہ یار آپ ہم سے بات کریں کیونکہ آپ مجبور ہو گئے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. وہ سٹیج ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نہیں اچیو کر پائی، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی سپورٹ بیس، ان کا ووٹر، ان کی جو کامیابی یا ان کی جو مقبولیت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، اور اس کا لاسٹ ٹیسٹمنٹ ہمارے سامنے 2024 کا انتخاب ہے. لیکن putting that aside, I feel کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے in the near future تو مجھے کوئی دروازہ اس طرح کا کھلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. سمینہ صاحبہ، نیئر فیوچر میں کوئی دروازہ منیب صاحب کو تو کھلتا نظر نہیں آ رہا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پہلے سیگمنٹ میں آپ سے کچھ دیر پہلے شیر افضل مروت صاحب ہمارے مہمان تھے، وہ تمام تر ذمہ داری بظاہر جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ وہ ڈال کے چلے گئے سوشل میڈیا پہ. آج انہوں نے ہمارے شو میں یہ بھی کہا کہ جناب جو عدت میں نکاح کیس بنایا گیا تھا وہ کچھ پرسنالٹیز کے افیئر کچھ ولاگرز نے بنا دیے تھے، تو ان کے بعد ہمیں پی ٹی آئی کو سزا ملی ہے اس کی، اور عدت میں نکاح کیس کی صورت میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو اور بانی پی ٹی آئی کو وہ سزا ملی ہے. ڈو یو اگری ٹو دیٹ پوائنٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کو جہاں پہ کھڑی ہے پہنچانے میں سوشل میڈیا کا بڑا ہاتھ ہے؟ دیکھیے، ایک یہ تاثر تو ہے کہ جو سوشل میڈیا پر لوگ جس طرح سے ووکل ہیں، جس طرح سے ایکسپریسو ہیں، بعض اوقات آپ کی لیڈرشپ بہرحال کچھ لحاظ کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، کچھ احتیاط کے ساتھ بات کر رہی ہوتی ہے، لیکن سوشل میڈیا پر تو پھر ہر طرح کی آواز ہے، اور وہاں پر ضروری نہیں کہ ہر بندہ رسپانسبل بھی ہو، ضروری نہیں ہر بندہ محتاط بھی رہے. تو لوگ بہت باہر نکل کر کریز سے بات کرتے ہیں، چھکے لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے ایک اوور آل اس کا امپیکٹ تو چونکہ وہ پی ٹی آئی کے حق میں کہیں کر رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اس کا ظاہر ہے کہ امپیکٹ آتا ہے کہ جی ان کی وجہ سے اس طرح ہو رہا ہے، تنقید ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، کانٹروورشل ہو رہے ہیں لوگ، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بات صحیح ہے کہ جو ایک سوشل میڈیا پر تاثر بنتا ہے اس کی ساری جو ذمہ داری ہے، چاہے وہ اچھائی والی ہو چاہے وہ برڈن والی ہو، وہ پی ٹی آئی پہ آتا ہے. شیر افضل مروت صاحب کی بات سے بہرحال میں اتفاق نہیں کرتی کہ عدت کیس کو اس وجہ سے بنا ہے. یہ تو ہم نے اوور آل ہی دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی فیملی کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے، ایک باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ منظم مہم تھی جس میں ان کے لائف کے ہر اینگل کو لے کر انہیں ٹارگٹ کیا گیا، چاہے وہ مالی کرپشن ہو، چاہے وہ اخلاقی کرپشن ہو، چاہے ان کے اوپر توہین مذہب کے الزامات لگانے ہوں، چاہے ان کے اوپر دہشت گردی کے الزامات لگانے ہوں، غدار وطن کے، یہودی ایجنٹ، مطلب جو پہلے وہ تمام الزامات یا کوئی ایک
टारगेट मुहिम जो हम किसी एक लीडर के लिए देखते थे वो सारी कंबाइन करके जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ की गई। लेकिन समीना साहिबा इमरान खान साहब ने भी तो तमाम टास्क एट वन हेड ऑन ले लिए थे ना, एस्टैब्लिशमेंट, एंटी अमेरिका। इमरान खान साहब ने भी तो तमाम चीजें एक ही दफा हेड ऑन की थी, उन्होंने कहा आ जाओ सारे इकट्ठे होके आ जाओ, तो फिर वो सारे भी इकट्ठे होके, बाकी फैक्टर्स भी उसी तरह आए वो भी तो इस तरह से इकट्ठे। बिल्कुल ये बात आपकी, ये आपका कमेंट ठीक है, मैं इससे कोई आपसे डिसएग्री नहीं करूंगी, लेकिन जहाँ तक खिड़की खुलने की बात है, खिड़की जब खुलती है तो पता नहीं लगता, फिर एकदम हवाओं का रुख भी बदल जाता है। जब मुझे याद आया कि जब ये मियां साहब भी जेल में थे और जिस तरह से मुशर्रफ साहब का दौर था, तो ऐसे एक दफा तो लगा कि बस मियां साहब तो अब शायद दोबारा कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और जो सूरत हाल थी बिल्कुल उनके ऊपर क्रॉस भी था और इसी तरह का बिल्कुल। उस वक्त तो डायरेक्टली आप देखिए कि जो मिलिट्री डिक्टेटर थे वो डायरेक्टली इक्तदार में थे, लेकिन फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह से चीजें हुई और सऊदी अरेबिया बीच में आया, जाहिर है कहीं ना कहीं पीछे उसमें अमेरिका की भी आशीर्वाद थी, और फिर एक डील भी हुई और फिर मियां साहब चले भी गए जेल से निकलकर। और ये सिर्फ उस वक्त ही नहीं हुआ, उसके बाद हमने बाद में भी देखा जब जनरल बाजवा साहब थे और उस वक्त भी मामला जिस तरह से सेटल हुए। तो कब किस वक्त किस तरह से चीजें निकल कर हो रही होती हैं सामने, हमारे पसे पर्दा कुछ होता है, स्क्रीन पे कुछ होता है। बज़ाहिर उस वक्त 2019 में सेम पेज था, बज़ाहिर इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म भी थे, बज़ाहिर उनकी कोई गवर्नमेंट को प्रॉब्लम भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन और उसके बाद एक्सटेंशन भी दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी पसे पर्दा और PMLN के साथ मामला तय हो रहे थे। तो ये सारी चीजें भी अपनी जगह थी। तो इसलिए पाकिस्तान की सियासत जो है वो जितनी अनप्रेडिक्टेबल है उतनी शायद मेरा ख्याल है प्रेडिक्टेबल भी है। आप कह नहीं सकते, कभी किसी वक्त कोई भी रास्ता खुल जाता है और चीजें हो जाती हैं। तो अभी मेरे ख्याल से तो इसके ऊपर थोड़े अरसे में हमें शायद कुछ होता हुआ नजर भी आए। मे भी नारिन, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। मुनीब साहब, इस पे खबर और तज्जिया मैं दोनों चाहूँगा आपसे। इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल, किस हद तक चीज़ें स्पीड अप हो रही है, क्या उस तरफ चीज़ें जाती दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, इस बात को अगर आप देखें तो इसके इशारे तो बड़े वाज़े थे और अभी भी हैं कि ये मुमकिनात में से है। लेकिन देखिए, इस तरह का काम करने के लिए वो भी मैं इसलिए कहूँगा कि मुझे वो एक बड़ा डेंजरस प्रेसिडेंट लगता है जो कि सेट होगा। मुझसे बहुत से लोग डिसएग्री भी करेंगे, बट आई समहाउ फील के ये नहीं होना चाहिए, और मुमकिन है कि जो चीजें नजर आ रही हैं वो उस तरह ना हो, लेकिन अभी तक तो उसके इशारे मिले। इनफैक्ट आपसे कुछ 3-4 महीने पहले मुझे जो मेरे दिन जो सामने खबर के तौर पर मेरे सामने चीज थी, फिर उसके ऊपर ज्यादा मोहर इस चीज की सख्त हो गई कि जब बाकायदा तौर पर सवाल भी किया गया, जब DG ISPR एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे, तो उन्होंने इस इम्कान को रद्द नहीं किया। ही कुड हैव सेड, या वो फरमा सकते थे कि जी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बट क्योंकि जब फैज हमीद साहब वाला मामला गर्म हुआ तो उसमें भी चीजें थोड़ी सी एग्रीवेट हो गई। अब जो रिसेंटली एक कानून पड़ा है जिसके ऊपर अभी वोटिंग होनी है, अगर आप उसको देखें, वो तो फिर एक समझे ना कि एक जैसे नॉर्मली दिया जाता है, एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी दी जाती है, तो ये तो एक बड़ी अनफेटर्ड पावर होगी पाकिस्तान के रियासती इदारों के पास कि आप 3 महीने के लिए कोई बंदा उठा लें एंड यू डोंट नो कि वो कहाँ है, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और अगर इफ यू इंटेंड टू कीप इट एनी फर्दर, उसके बाद आप उसे फेयर ट्रायल का हक देंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये काम तो बड़ा सख्ती वाला है। जो पॉसिबिलिटी है कि इसकी क्या, तो ये मुमकिनात में से है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इसको करने के लिए बड़ा रियासती कैपिटल चाहिए होगा कि आप इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री कोर्ट के अंदर मामला चला जाए। जब जाएगा तो शायद मुझे और आपको पता बाद में चले और वो चल जाए पहले, लेकिन मुझे उसके, मैं जैसे मैं पहले कह रहा था, मुझे आज भी उसके इशारे तो बड़े वाज़े नजर आती है, इंटेंट नजर आती है। कुछ चीजें जिनकी इंटेंट होती है बट वो हो नहीं पाती। आपको याद हो कि तकरीबन 2-3-4 महीने पहले हो गए हैं, पाकिस्तान के जो वफाकी वजीर इत्तलात है अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा पाकिस्तान तहरीक पाबंदी, बट आपने देखा कि हियर वी आर टुडे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगी। सो इंटेंट तो उस वक्त भी था, लेकिन क्या हुआ अभी तक नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक चीज जरूर पता है कि जो फैज हमीद साहब वाला मामला है, उसके अंदर बड़े क्लेम ये किया जाता है कि उसके बड़े स्ट्रॉन्ग रिपरकशंस होंगे,
اور بڑا اسٹرانگ اور میجر لنک اسٹیبلش ہوگا ود فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب. اب وہ کب ہوتا ہے, کس سٹیج پر ہوتا ہے, کس طریقے سے وہ پین آؤٹ کرتا ہے, دیٹ از یٹ ٹو بی سین. وہ کنکلوڈ کب تک ہو رہا ہے فیض عبید صاحب والا معاملہ؟ اب بات یہ ہے رائے ثاقب کرل کہ وہ اس سٹیج پر ہے. میں ابھی ریسنٹلی میں تھوڑا اس پہ بہت احترام کے ساتھ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ نہیں ان کا ٹرائل ابھی شروع نہیں ہوا, تو میں نے نہایت احترام سے کہا کہ اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو لیس انفارمڈ شخصیت ہوتے ہیں وہ ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں. کیونکہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو کہ ان کو بھی نہیں پتہ چلتا. وہ ان کا دفتر بحیثیت ایک پوسٹ آفس کے استعمال ہو رہا ہوتا ہے کئی دفعہ. لیکن آئی ہیو ریزنز ٹو بلیو کہ فیض حمید صاحب کے ٹرائل کے اندر, ان کے معاملات کے اندر کافی کچھ ہے جو اکٹھا ہوا ہے. اور فیض حمید صاحب کا معاملہ 3 مہینے, 5 مہینے, 4 مہینے, year maybe 6 مہینے اور مے بی a lot lesser than that. لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ ان کو سزا ضرور ملے گی, وہ اسکاٹ فری نہیں جائیں گے اور سزا سخت ہوگی. اب وہ سزا کیا ہوتی ہے وہ پھر that could be anybody's guess. سمینہ صاحبہ, اٹ کوڈ بی اینی باڈیز گیس. تو یہ اس پہ ہم بہت ساری چیزیں ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف بھی ٹارگٹ ساتھ ہے, یا ایٹ سم پوائنٹ کوئی نہ کوئی کنیکشن اسٹیبلش ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو بھی؟ نہیں, میں تو اتنی ویل انفارمڈ نہیں ہوں جتنے منیب صاحب ہیں. ماشاءاللہ بہت سینئر بھی ہیں اور ظاہر ہے ان کے بہت زبردست سورسز بھی ہیں. تو میں تو بہت جونیئر ہوں اور میرے اتنے اچھے سورسز بھی نہیں ہیں, تو میں تو اس بارے میں کامنٹ نہیں کر سکتی کہ اتنا مواد موجود ہے کہ ایسے کوئی لنکس اسٹیبلش ہو گئے ہیں یا اس میں کوئی انوالومنٹ عمران خان صاحب کی نظر آتی ہے یا نہیں. لیکن یہ بات پہ مجھے بھی حیرت ہے کہ جب یہ ان کا اریسٹ کیا گیا تھا ان کو, اس وقت بھی کافی زیادہ ایسا ماحول تھا کہ جیسے لگ رہا تھا کہ اگلے کچھ ہی ہفتوں میں شاید فیصلہ بھی آ جائے گا اور بڑی چیزیں جو ہے وہ, چونکہ پہلے کچھ کانکریٹ ایویڈنس ملے ہوں گے تو اس لیول تک بھی بات ہی بن گئی ہوگی نا کہ اریسٹ ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں, کورٹ مارشل شروع ہو رہا ہے, کاروائی وغیرہ. تو میں خود اس بات پہ حیران ہوں کہ اب کافی ٹائم ہو گیا لیکن اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر کوئی فردر اپڈیٹ بھی اس طرح سے نظر نہیں آئی. باقی اس چیز کے اوپر شکر ہے کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال نہیں کر لیا کہ گیس کریں انہیں کیا سزا ملے گی. نہیں, وہاں تک میں آپ کو نہیں لے کے جاؤں گا. سمینہ صاحبہ آپ کا شکریہ, منیب صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین, آج کا شو آپ نے دیکھا کہ ساری اجازت دیجیے کہ کچھ بھی ہو آپ کے میرے ملک کی, اس قوم کی بہتری کے لیے ہو. کاز میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں میرا مدعا صرف اور صرف یہ ملک, یہ قوم, یہاں کے رہنے والے آپ اور میں ہو, صرف وہ جو آپ کے اور میرے بہتر مستقبل کے لیے ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.